बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और चांद नज़र नहीं आया। रुयत हिलाल, मेरा प्लीज़ ये टॉपिक मेरा अगर बंद कर दें ताकि मैं बात आगे कर सकूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और चांद नज़र नहीं आया, और जिसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त को पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने जो कहा था वो पेशगोई गलत साबित हुई। ईद के मौके पर जब पिछला चांद जब देखा गया था तब हमने गुफ्तगू की थी फवाद चौधरी साहब से और गवर्नमेंट से भी कि भाई ये मसला अभी पहले हमारे आगे मसाइल कम है, यहाँ दिन दहाड़े जो है वो साफ़ी जो है वो हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और मसाइल हमारे कम है कि हम जो है वो अब इस पर भी चांद के मसले को लेकर एक नया सारा मसला खड़ा हो जाए। तो इस अज़म का इज़हार या इस कोशिश का इज़हार किया था सिंध के गवर्नर ने और फवाद चौधरी साहब ने भी कि अगली ईद पर यानी कि इस ईद पर ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, लेकिन इख्तिलाफ हुआ, पहले से ज़्यादा हुआ। ईद उल फितर पर गवर्नर सिंध से हमारी बात हुई थी और फवाद चौधरी साहब उन्होंने ये कहा था, देखिएगा। इमरान साहब पहले तो आप ज़रा समझाएं फवाद साहब को, क्या है इनसे कहें इतना अच्छा एक ज़बरदस्त काम किया है, कौम ने एक जगह ईद मनाई है, तो कोई ऐसा भी सिलसिला करें कि मुफ्ती साहब के साथ भी ज़रा सुलह वला हो जाए ताकि अगले दफ़ा सब साथ एक ही टेबल पे नजर आएंगे। ज़रा फवाद भाई ज़रा गुजारिश करें आप। फवाद चौधरी जो काम कर रहे हैं वो एक उलमा कराम को या इस रुयत हिलाल कमेटी को असिस्टेंस देने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो बकरीद होगी और इसके बाद जो हम चांद देखेंगे तो रुयत हिलाल कमेटी, हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी और दीगर उलमा इंशाल्लाह एक पेज पर होंगे और साथ बैठ के आपको जो आप बार बार सवाल करें एक टेबल पर आपको बैठे भी नजर आएंगे और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम का रिश्ता जो है उसे भी बरकरार इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अब ये क्यों नहीं हो सकता ऐसा? फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन जरा हम आगाज़ करते हैं। फिर मेरे साथ जावेद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं। मेरा क्विकली, लेकिन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो कि मेंबर हैं रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मौलाना साहब ये मसला ये हल नहीं हो सकता किसी तरीके से कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रुयत हिलाल कमेटी कोई भी ऐसा मिल बांट के कुछ मसला हल कर लें कि बस दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, ताकि ये एक नई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर लोगों को मजाक बनाने का मौका मिले कि जनाब रुयत हिलाल कमेटी ये कह रही है, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कह रही है। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रुयत हिलाल कमेटी जिसके अंदर तमाम मसाले के उलमा हैं, फल्कियात के माहिरीन हैं, मौसमियात वाले हैं, उसके अलावा अभी पिछले रमजान से लेकर अब तक के जितने भी चार्ट देखे गए हैं उसमें इनके बाकायदा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ तशरीफ फरमा होते हैं और आज भी वो हमारे साथ मौजूद थे कराची के अंदर। तो उन्होंने हमने मिलकर इस फैसले को किया है। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, तो आप किन के बारे में कह रहे हैं कि आपके साथ मौजूद थे आज भी? जो साइंस जो इनकी मिनिस्ट्री है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे आपके साथ आज भी मौजूद थे और उन्होंने भी आपके फैसले की तौसीक की है। हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तौसीक की है और बाकायदा ये फैसला एक मुनीबुर रहमान साहब नहीं करते, हमारे चेयरमैन जो हैं, बल्कि सब मिलकर करते हैं और रोयत के ऊपर फैसला होता है और इस कमेटी ने नहीं करना होता, मुझे पूरे मुल्क से हम शहादतें लेते हैं और मौसमियात वाले हैं, फल्कियात वाले हैं, तमाम लोग मिलकर इस पर फिर जो है ना बात करते हैं और बहस मुबासे के बाद जो है फिर फैसला होता है। तो अच्छा मौलाना साहब एक बात ये समझा दीजिए, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, शायद अभी सुन भी रहे होंगे, कि अगर मैं उनकी बात सही समझा, उन्होंने काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में कहा कि जनाब चांद की पैदाइश हो गई है लेकिन बादलों की वजह से विजिबल नहीं है। तो शरई इसमें मसला क्या है कि चांद की पैदाइश हो जाए तो चांद साबित हो जाता है या चांद देखा जा सके, विजिबल हो तो चांद साबित होता है? तो जो असल बात जो हमने हदीस से मुबारक की लेनी है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोयत देखो तो उसके बाद रोजा रखो, रोयत देखो तो उसके बाद उसका ऐलान जो है ना होना चाहिए। तो हम तो उसी के ऊपर जो है ना सब नज़म को करते हैं। यानी माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यानी अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो मसलन अगर चांद की पैदाइश हो भी गई हो लेकिन अगर उसकी रुयत मुमकिन ना हो, देखा जाना मुमकिन ना हो, तो फिर चांद साबित नहीं होगा और पहली तारीख नहीं मनाई जाएगी अगले दिन शरई लिहाज से। आप ये ऐसे ही है? अगर हमने नहीं देखा, अगर हमने नहीं देखा या लोगों ने नहीं देखा, आप देखे अब पिछली दफा जो चांद पर इन्होंने बात की और चांद बाकायदा ग्वादर के करीब और पृथ्वी के करीब कुछ लोगों ने अगर देखा
اور اس پر بات کی تھی اس کو ہم نے دیکھا اس سے کبھی محسن کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں اگر ان کو ذرا دوبارہ ملا سکیں تو بات مکمل اگر ہو جائے تو محسن کو دیکھیں. دوران وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جاوید لطیف صاحب بھی موجود ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. فواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. مفتی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, مولانا صاحب سے جو ممبر ہے رویت ہلال کمیٹی کے, لیکن وہ لائن ان کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ذرا. اچھا مجھے بتا دیجئے فواد صاحب, اس پر بہت ساری بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, میں دہراتا نہیں ہوں اس کو, لیکن السلام علیکم. جی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے فواد صاحب؟ اچھا نہیں, ایک منٹ وسیم, آپ نے نا آپ کا مائک میوٹ ہے اسکائپ کا. میں پھر ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ تکنیکی مسائل ذرا حل کر کے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے بات کر لی جائے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر میاں جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے, فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ وقت دینے کا. مفتی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, غالباً ابھی سن بھی رہے ہیں, رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں. بڑا سادہ سوال یہ ہے کہ اگر علماء کرام کی, تو رویت ہلال کمیٹی میں ان کی یہ رائے ہے کہ شرعی طور پر چاند ثابت ہی اس وقت ہوتا ہے جب چاند دیکھا جا سکے, تو پھر سر آپ کی یہ دلیل پھر ارریلیونٹ ہو گئی نا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے, بادلوں کی وجہ سے دیکھا نہیں جا سکا, پھر تو یہ سائنسی نہیں بلکہ مذہبی مسئلہ ہو گیا جس پہ علماء رائے دیں گے. علماء کہہ رہے ہیں بھائی اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر چاند نہیں ہے ثابت, نظر آ رہا ہے تو ہی چاند ثابت ہے. یہ سوال یہ نا کہ دیکھا بھی کیسے جا سکتا ہے. کیا ماڈرن ٹیکنالوجی سے, فار ایگزامپل ابھی آپ رویت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ چاند اس کے اوپر دیکھ لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ خالی آنکھ سے نظر آنا ضروری ہے تو پھر یہ دیکھیے امام حنبل کا اپنا ویو ہے, امام شافعی کا اپنا ویو ہے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جاوید غامدی صاحب کا رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھے ہوئے علماء نیکڈ ایسے تو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ بھی آلات کا استعمال تو کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف تو نہ ہوئے پھر عملاً. تو یہی تو پھر پرابلم ہے نا کہ پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال حلال ہے, نئی ٹیکنالوجی کا استعمال حرام ہے. نہیں کیا آپ کیا یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے نا آپ کہ اگر آج اس وقت بھی, یعنی کہ آج جب چاند دیکھا جاتا تھا اس وقت اگر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تو کیا چاند نظر آ جاتا آج؟ آپ ابھی اپنی فون کے اوپر, میں نے کہا نا, رویت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور چاند دیکھو ابھی اسی وقت. ہاں ابھی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں, رویت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دیکھ لیں اس وقت چاند کی پوزیشن کہاں پہ ہے, کدھر ہے. کیونکہ دیکھیے چاند تو کل 10:33 کے اوپر چاند کی تو برتھ ہو چکی. اس وقت چاند جو ہے وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ جائے. اب جو ایک معاملہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کو چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا بیکاز وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر کلاؤڈی ویدر تھا. اب یہ دیکھیے فیصلہ, آپ کی بات اس لحاظ سے تو صحیح ہے, یہ فیصلہ تو میرا نہیں ہے کہ یہ اس کی کیا ہے اور یہ علماء نے کرنا ہے, جس نے بھی کرنا ہے. لیکن ہمارا جو میری دو فرینڈس کی اپنا معاملہ ہے یا میری رائے ہے, وہ رائے تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ہیو اے پوائنٹ. میں ذرا یہ بات مجھے اجازت دیں, میں ذرا یہ مفتی صاحب سے پوچھوں, یہ ویلڈ پوائنٹ لگ رہا ہے بظاہر. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ محسن جی محسن صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی, ظاہر ہے جب آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف نہیں ہیں, آپ آلات استعمال کرتے ہیں نا رویت کے لیے, تو پھر آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف نہیں ہوں گے. اگر جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ابھی اسی وقت کہا جائے آپ سے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چاند کی رویت ہو جائے تو پھر تو چاند ثابت ہو جائے گا نا مفتی صاحب. اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت جا کر دیکھیے چاند آپ کو نظر آئے گا, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. جی ہاں میں ایسے سمجھنے کے لیے ہمارے جو فواد بھائی ہیں, محترم ہیں, ان کے آج جوائنٹ سیکرٹری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تمام جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے. یہ کوئی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہم رویت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, ہم حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جی بالکل موسم میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ رویت اگر جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اس وقت ممکن ہے تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ آپ اس بات کو چھوڑ دیں, آپ بات حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. تو مقصد کہنے کا ہمیں اس میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو فواد چودھری صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا چاند تھا, ہو گیا. آپ اس دفعہ انہوں نے کہا ہے اب ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو شاید ان کو پریشانی ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں, ہمارے محترم ہے ایسی بات. مولانا صاحب میں ان کی تو کسی بات کا آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا نا, میں تو آپ سے ایک سوال اپنے طور پہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے جواب دیجئے کہ اگر ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اس وقت چاند کی رویت ممکن ہے
تو اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ ویسے بھی ٹیکنالوجی یہ میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں ویسے طالب علم. وہ ضرور کی جا سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم نے روہت پر فیصلہ کرنا ہے. ہم چاند دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اور پاکستان کے اندر جہاں بھی کوئی روہت ہوگی، اگر کوئی بات ہوگی، کوئی شہادت آئے گی تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور ان تمام چیزوں کو ساتھ اب آپ دیکھ لیں. اگر وہ رویت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے دینی حوالے سے تو آپ رائے دیں گے، ہم تو بالکل لا علم ہے، تو آپ نے بتایا رویت پر ہی، یعنی کہ دیکھے جانے پر ہی چاند ثابت ہوگا. تو وہی رویت کا میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ رویت اگر ایک ایپ کے ذریعے اس وقت ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو چاند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پوچھ رہا ہوں. ایپ شیپ کو نہیں، ہم تو جو ہے نا بات مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایپ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے نا، اور آپ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، یہ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اور اس پر ہی بات ہوگی. اس میں کوئی چیزیں اگر آپ ایڈ اب دیکھیں نا، انہوں نے کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، مگر نظر نہیں آیا. جب نظر پورے ملک میں نہیں آیا تو ساری دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا تو ارتقاء ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر جدید عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے نا. اب باقاعدہ ان کی جو منسٹری ہے ہمارے بھائی کی، ان کے بالکل صحیح. میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خبیر وزارت صاحب تو خیر میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے والد صاحب سے میرا بڑا احترام کا تعلق رہا ہے اور بڑا ان کی فیملی کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل. باقی جو مفتی مریب الرحمان صاحب بھی ہمارے تو بزرگ ہیں، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. کچھ علیحدہ بات ہے، ہمارے بزرگ کو پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نماز بھی جو ہے وہ سورج کو مد نظر رکھ کے پڑھتے تھے. گھڑیاں آ گئی ہیں، اب ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کہ کیسے یہ رویت کا مطلب کیا ہے، رویت بصری مطلب ہے یا رویت ہونا جو ہے اور معنوں میں بھی ہے. اب یہ جو امام ہیں، جیسے امام حنبل ہے یا امام شافعی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے امامین ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو سنت ہے یا حدیث ہے اس کے مطابق ان کی اوپینین نہیں ہے. ظاہر ہے ان امامین کا جو علم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو رویت ہے نا اس کے اوپر بڑی زیادہ انٹرپریٹیشن انوالو ہے. اب انٹرپریٹیشن آپ نے تشریح لینی ہے، تشریح کون سی لینی ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے بحیثیت قوم کہ آپ پروگریسو، ماڈرن اور ایک فارورڈ لوکنگ جو ہے وہ تشریح لینا چاہتے ہیں یا آپ ایک بیکورڈ تشریح لینا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے اپنی منسٹری کے ترجمان جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں رویت کے آج اجلاس میں، انہوں نے توثیق کی ہے، تو پھر کیا اختلاف ہے؟ تو آپ کا موقف الگ ہے اور آپ کے ترجمان جو ان کے ساتھ اجلاس میں بیٹھے ان کی بات الگ ہے. نہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی تصدیق نہیں کی. انہوں نے کیا کہا چاند پیدا نہیں ہوا کر. نہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی وزارت کے لوگ بیٹھے، انہوں نے توثیق کی ہمارے فیصلے کی. آج کے اجلاس میں وہ بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی شامل تھے. لیکن دیکھیے پرابلم کیا ہے وسیم کی، یہ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے یا مفتی صاحب کے کہنے سے کوئی چاند میں نکلنا تو نہیں نا چھوڑ دینا، یا اس میں یہ تو نہیں کرنا کہ کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو یا فلانے کو میں آج نظر نہیں آ رہا تو چلے میں آج کے بجائے کل نظر آ جاؤں گا. اس طرح تو نہیں ہے نا. جو سائنٹیفک اصول ہے اس کے مطابق مدار میں جو چل رہا ہے، چاند نے بھی اپنے وقت کے مطابق چلنا ہے، سورج نے بھی اپنے وقت کے مطابق چلنا ہے. اب اس کی جو تشریح ہے وہ ظاہر ہے آپ اپنی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات صرف یہ بتاؤں کہ جو ہم نے جو تشریح کی ہے، اگر آپ سرٹنٹی چاہتے ہیں، اگر آپ ایک چاہتے ہیں کہ جیسے اب 31 تاریخ کو تقریباً پوری مسلم امہ میں عید ہوگی، ہم اگلے دن جو ہے وہ عید کر رہے ہوں گے. اب اگر آپ سرٹنٹی چاہتے ہیں، اگر آپ یقینی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سائنٹیفک اصولوں کے اوپر ماننا پڑے گا. ہاں، اگر آپ چاہتے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے نا، پھر یہ بھی دوسرا پھر مرحلہ ہے، پھر تو جہاں پہ جس کو یہ چاند نظر آئے گا وہ اس کے مطابق عید کرتا رہے گا، پھر تو ہفتہ عید ہی چلتی رہے. تو یہ تو پھر اور پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس کی طرف آپ نے بات کی کہ اگر دوربین سے دیکھنے سے چاند جو ہے وہ حلال ہے تو سیٹلائٹ سے حرام کیسے ہو گئے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہم نے اینک بھی نہیں لگانی، ہم نے دوربین بھی استعمال نہیں کرنی، ہم نے کوئی سائنٹیفک نہیں استعمال کرنا، اور صرف جو ہے وہ خالی آنکھ سے. پھر 19-20 سال کے لڑکوں بھی ہونی چاہیے رویت حلال، جو جن کی نظریں 6/6 ٹھیک ہے. پوائنٹ ٹیکن، فواد آ گیا. میں آگے بڑھنا. مفتی صاحب آپ آخر میں اگر اس پہ اگر کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں تو بتا دیجیے گا کہ اگر ٹیکنالوجی کا ایک ذریعہ جو کہ دوربین ہے اس کے استعمال کے قائل ہیں، تو دوسرا ذریعہ جو کہ اس سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے سیٹلائٹ، اس کے استعمال کے قائل کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو؟ حضرت بات یہ ہے، میں یہ بڑے ہمارے محترم بھائی ہیں، ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو ہم ڈیوائڈ مت کریں.
بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں، ہم بیٹھ کر بات کریں. یہی تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہم کوئی نشست رکھتے ہیں انشاءاللہ، بس بہترین ہو جائے گا یہ تو. تاکہ میرا یہ خیال ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کچھ بات چیت کو بڑھایا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے تو عید الفطر پر بھی یہی سوال اٹھایا تھا اور عثمان گورنر صاحب بھی تھے فواد، انہوں نے کہا جی عید الاضحیٰ پہ انشاءاللہ سب مل کے ایک ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. آج آپ دونوں اس عزم کا اعادہ کریں کہ ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور اگلے عید الفطر پہ یہ جھگڑا نہیں ہوگا. ہم نے عزم کا اعادہ کیا تھا تو وہ ہمارے جو سائنس اپنا وزارت سائنس کے جوائنٹ سیکرٹری وہ بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے وزیر نہیں اب ہم فواد چودھری صاحب کو بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، فکر نہ کریں. بس ٹھیک ہے نا، چلیں یہ انشاءاللہ. چلیں یہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ویسے ہمارے پاس بحیثیت قوم مسکرانے کے، سیلیبریٹ کرنے کے کم مواقع ہیں، وہ بھی متنازع نہ ہو جائے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. نہیں، ہم چاہتے ہیں قوم کو ڈیوائیڈ مت کریں، بالکل ہم ایک متفق کا ہو کر فیصلہ کریں. اور وہ ریاست نے ذمہ داری رویت ہلال کمیٹی کو دی ہے، علماء کو دی ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ تمام ماہرین کو دی ہے. اب ساتھ بیٹھیں گے اگلی دفعہ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بات ڈسکس نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کو بڑھایا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے اور اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور فواد صاحب سرکاری حیثیت تو عید کی وہی ہوگی جو رویت ہلال کمیٹی نے کی، ایسے ہی ہے نا؟ بس بالکل، جب تک کابینہ کیلنڈر اڈاپٹ نہیں کرتی وہ رویت ہلال. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل. اب ذرا میاں جاوید، سوری چاند جو ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا تو بات کی. پہلے ذرا اس پہ کامنٹ فرما دیں جاوید لطیف صاحب اور پھر فواد چودھری صاحب بھی اس پہ رائے دیں گے. یہ کیا کہیے گا، اسلام آباد دن کی روشنی، ریڈ زون، صحافی نوٹیبل ہائی پروفائل دن دہاڑے وہ اس طرح اغوا ہو جائے. اغوا کا لفظ وفاقی وزیر اطلاعات نے استعمال کیا، تو پھر عام آدمی تو اپنے تحفظ کے حوالے سے مزید ایک پریشانی کا شکار اگر ہوا تو بالکل ٹھیک ہے کہ یار اگر اسلام آباد میں دن کی روشنی میں ریڈ زون میں صحافی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو پھر اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس پہ کیا کہے گا؟ پہلے آپ بتائیے گا، پھر میں فواد صاحب کا بھی اس پہ اوپینین لوں. جاوید لطیف صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے وسیم کہ وہ صحافی ہو کوئی دوسرا ہو، صحیح اس طرح جو ہوا ہے یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. اور میں کسی طور پر یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ حکومت وقت نے یہ کروایا ہو، مگر حکومت وقت کی ذمہ داری تو ہے کہ ہر شہری کو پروٹیکشن دینا. اگر آج کسی کا پی ٹی آئی کے کسی بندے کا اغوا ہوتا ہے یا کسی اور کا اغوا ہو جاتا ہے، کسی پر تشدد ہوتا ہے، تو یقیناً آپ سمیت سب لوگ اس کی مذمت کریں گے. اسی طرح آج ہم مذمت کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں. اور یہ سلسلہ اگر فواد چودھری برا نہ منائے تو میں یہ عرض کر دوں، یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوتا ہے کہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہ کرنے والے کو خاموش کروانے کے لیے، جس طرح آپ کا شاید اس چینل سے بہتر تعلق نہ ہو، مگر ایک حقیقت ہے کہ میر شکیل کا بھی جس طرح 4-5 ماہ سے ان کو گرفتار کیا ہوا مناسب نہیں ہے. سول کورٹ کا ایک کیس ہے جس کو نیب نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور چل رہا ہے. صحیح ہے. اب میں اسی طرح میں آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ قابل مذمت ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہے کہ ایک پاکستان کے اس علاقے میں اس جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا جس جگہ وفاقی حکومت، دیگر ادارے، ابھی آپ نے ریڈ زون کا کیا ذکر، سفارتکار ہیں یا بس بہت سے سارا لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں امن ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور حکومت وقت کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. کوئی خیر خبر ہے فواد صاحب؟ متی اللہ جان کی کچھ معلوم ہے، کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں فرینکلی ابھی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ڈاکٹر شریف ہزاری نے، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے، اس کے بعد میں نے، تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. شملی فراز صاحب نے بھی پہلے جو ہے وہ بات کی ہے اور انفارمیشن منسٹر جنرل آصف باجوہ، یہ تمام لوگ اس وقت اس ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلدی ہم کچھ اچھی خبر جو ہے وہ سن پائیں گے. ابھی تک لیکن کوئی اپڈیٹ نہیں ہے میرے پاس نہیں. جو فوٹیج وغیرہ آئی ہیں اس سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون ہے اس کے پیچھے. یہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بہتر ہوگی کہ وہ اس کے اوپر اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی، اس کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی بات کر سکے. کابینہ کے اجلاس کے دوران پتہ چلا تھا آپ کو اس کے بعد ہی علم میں آیا؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اس پہ کیا سوچ ہے. نہیں، اس کے بعد ہی علم میں آیا. جب وہ بات ہوگی اس کے بعد نکلے
تو اس کے بعد بات ہوئی. پھر میں خیال انفارمیشن منسٹر صاحب نے فوراً انٹیریئر منسٹر کو فون کیا تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی پھر جو ہے پتہ کر کے. تو پرائم منسٹر کا اس پر کیا کوئی موقف ہے؟ اس کا علم نہیں ہے ابھی؟ نہیں ابھی پی ایم صاحب. اچھا اب فواد میں ایک بات یہ بتا دیں، پھر میں دوبارہ آتا ہوں جاوید لطیف صاحب کے پاس. یہ بتائیے آپ نے کل کا فیصلہ دیکھا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ میں نے بھی پڑھا ہے پورا. تو اب تک تو یہ ساری باتیں کرتے تھے جاوید لطیف صاحب یا ان کی پارٹی یا آپ کے مخالفین کے، دیکھیں جناب نیب کو استعمال کرتے ہیں یہ وہ. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ دہرایا بھی جا سکتا ہے کہ اس فیصلے میں جو کچھ لکھا ہے یہ تو ان کے موقف کو ایک طریقے سے نہیں، سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دے کر اپنی بات کر سکتے ہیں کہ جناب جب یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کہ پروسیکیوشن جو ہے نیب جو ہے پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے ایک طرف کھڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، حالانکہ بڑی بڑی مالی بے ضابطگیوں کے الزام ہوتے ہیں، جبکہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی دوسری طرف کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور مہینوں اور سالوں رکھا جاتا ہے، حالانکہ 30 دن میں کیس ختم کرنے کا پابند ہے نیب. یہ تو بڑی ڈائریکٹ چارج شیٹ نہیں ہوئی. بات یہ ہے بدامی صاحب کہ یہ جو نیب ہے یہ 1997 میں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. ایسا ہی ہے. قومی احتساب بیورو اس وقت اس کا نام تھا. سیف الرحمان دوسرا پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے بعد سیف الرحمان اور ملک قیوم صاحب کی ٹیپ سامنے آئی بی بی کو سزا دلوانے کی. اگر اس سے نیب کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اس وقت اب تک کنٹینیو کر رہا ہے تو ان آبزرویشن سے بھی لیگلی تو نیب کی صحت کے اوپر کوئی بڑا فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا. یہ علیحدہ بات ہے کہ عام طور پہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ میں اسپیشلی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایک جنرل کمنٹس یا آبزرویشن جو ہیں وہ عام طور پہ نہیں دیا کرتے، لیکن یہاں پہ چونکہ سپریم کورٹ نے دی ہیں، اور یہ کئی دفعہ پہلے بھی پولیس وغیرہ کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کی طرح کی بڑی آبزرویشنز ہیں، اور سپریم کورٹ میں جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے علاوہ تمام اداروں کے اوپر آبزرویشنز وغیرہ دیتے رہتے ہیں، بات کی آتی رہتی ہے. تو اس کی یہ آبزرویشن بھی اگر آپ دیکھیں گی تو اس کی جو اگر آپ لیگل سینس میں دیکھیں اور آخری پیرا اگر آپ پڑھ لیں گے تو اسی میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس کا کوئی میرٹس کے اوپر یا ان کے صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن میری لیگلی نہیں، ویسے نیب کی ساکھ پہ مزید سوال اٹھا کہ اب تک جو بیانیاں صرف سیاسی مخالفین دیا کرتے تھے آپ کے، سپریم کورٹ کے بھی ایک جج نے اس کو لکھنا 2 جج صاحبان نے مناسب سمجھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ملک قیوم صاحب کی ٹیپ کے بعد کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑا تو آپ اس کی سے کیا صحت پہ اثر پڑے گا. لیکن اس سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے ملک قیوم صاحب کی اس ٹیپ کے بعد نیب کی ریپوٹیشن تو زیرو ہو گئی نا کہ یار ڈکٹیشن پہ چلتا ہے حکمرانے وقت کے، کہ شہباز شریف ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں کہ یہ کر دو. ملک قیوم وہ چلتے ہی آ رہا ہے نا اس وقت سے، ختم تو نہیں ہوا. میں صرف زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی بات کر چکا ہوں. جی یہ دیکھیے حکومت کو اور اپوزیشن کو کچھ آپس میں منیمم کامن پوائنٹس طے کرنے پڑیں گے. ملک میں جب بھی اگر جمہوریت ہے، جمہوریت میں ایل گور اور بش آپس میں الیکشن لڑ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ایل گور جو تھے وہ زیادہ پاپولر تھے. سپریم کورٹ نے بعد میں فیصلہ جب دے دیا حق میں تو ایل گور نے کہا کہ اگر اس وقت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا تو پورا ملک ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لہٰذا جب جمہوریت ہوتی ہے تو اپوزیشن اور حکومت کو کچھ منیمم پوائنٹس کے اوپر ایک ایجنڈا کامن طے کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ آگے چلتے. تو یہ میں جاوید لطیف صاحب سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے کہ جاوید لطیف صاحب نیب کے حوالے سے اب کیا ہے اپوزیشن کی پالیسی بتائیں. نیب کے لاز پہ آپ لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ بھائی ہم نے تو بھگت لیا، اب تمہاری باری ہے تو ہم کیوں تبدیل کریں، یا یہ اوپینین ہے کہ نہیں یار مل کر بیٹھو، اور اگر ہے یہ اوپینین تو پھر کیوں نہیں بیٹھ رہے مل کر، کریں اس لا کے حوالے سے کچھ. بدامی صاحب میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی سیاسی کارکن یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھگت لیا اب ان کی باری ہے. ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے نیب لا کے حوالے سے. ایک کل کے فیصلے نے بدامی صاحب ہم جو کہتے تھے وہ ایک تصویر کشی کر دی 2 سال کی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ساکھ کی بات ساکھ جس ادارے کی ہو اس کی خراب ہوتی ہے، اس کی تو ساکھ رہ ہی نہیں گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کل جو فیصلہ آیا یقیناً A to Z جو 22 کروڑ عوام کہتے تھے یا سنتے تھے یا محسوس کرتے تھے اس کی ترجمہ نہیں ہوئی، اس کی تائید ہوئی. اب آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں یا جو فواد چودھری صاحب کی بات ہے وہ یہ کہ نیب قوانین کے حوالے سے آپ لوگ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہیں اتفاق، اور بیٹھنا ہے تو کب بیٹھنا ہے پھر. جی نیب قوانین میں رد و بدل کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. جی بتائیے. یار وسیم صاحب کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ بٹھاتی ہے اپوزیشن کو ساتھ، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کھینچ کے لاتی ہے کہ آئے مل کر بیٹھیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اس میں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جب اس کو ہم کالا قانون کہتے ہیں، اور یہ بھی اپنا اوپن نہیں کہتے مگر
दबे लफ्जों में वही बात करते हैं जो हम बात करते हैं, हाँ। तो फिर ये कहते हैं कि ये एनआरओ हमसे चाहते हैं, फिर किस तरह अपोजिशन इनको खुद कहे कि आए इस कानून में तरमीम करें। मैं ये कहता हूं कि आप ये मुझे बता दें कि आज तक नैब ने अगर तो तमाम लोगों के वो इधर के हों या उस साइड के हों, मैं सबसे पहले अपनी बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं अपोजिशन में बैठे वसीम बदामी साहब, कई ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं हैं मगर उन पर इल्जाम लग सकता है या लग रहा है या लगाया जा सकता है, मगर वो खामोश हैं, उनको तो नैब का नोटिस नहीं आएगा, और जो बोलेगा उसको नैब का नोटिस आ जाएगा। फवाद इसको बताए ना, हुकूमती साइड पे आप बताइए फवाद साहब, गवर्नमेंट ने कौन सी स्पेसिफिक एफर्ट की है नैब लॉ को अमेंड करने के लिए? इस पर आपने कहा ना कि हुकूमत और अपोजिशन को मिनिमम एजेंडा बैठना चाहिए। वो कहते हैं जनाब आप इनिशिएट करते नहीं है, हम करेंगे तो आप कहेंगे जनाब एनआरओ लेने आ गए, पैर पड़ रहे हैं हमारे के बचाओ में। देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को तो कोई जरूरत नहीं है करने की। गवर्नमेंट क्यों करेगी? जो किया था, जब ऑर्डिनेंस जारी किया था, उस ऑर्डिनेंस के बाद एक माहौल बना था। उस माहौल में कहा था पीएमएलएन को कि आपने, पीपल्स पार्टी ने एक सेनेट से लॉ पास करवाया है, पीएमएलएन उस वक्त पीपल्स पार्टी से भी नाराज होगी, इन्होंने उस वक्त जो मसवदा है वो दिया ही नहीं। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गवर्नमेंट बहुत कीन है इसको अमेंड करने में और अपोजिशन जो है वो इस पे ताउन नहीं कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओवरऑल किसी एक पार्टी का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरा हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसका प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मसाइल की निशानदेही तो बहुत करते हैं, लेकिन जो बड़े मसले हैं जिसमें हम खुद भी फंसते हैं, हम उसकी भी सोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन में आप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हुकूमत और अपोजिशन को बैठ के डिसाइड करना चाहिए था। और ये जस्टिस अख्तर मिनल्ला जैसा आई वुड से जरा एक लार्ज हार्टेड जज था, जिन्होंने बार बार ये मामला भेजा पार्लियामेंट के पास कि भाई आप जाएं खुद इसको तय करने। और हम जो है वो बार बार अदालतों को कहते हैं कि हर चीज आप ही डिसाइड करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को भी हम कहते हैं कि आप ही डिसाइड करते हैं। तो जब आप हर चीज उनके पास लेके जाएंगे तो फिर सारी बातें वही डिसाइड करेंगे। तो फिर बात का नतीजा क्या निकला कि अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इस पर ओपन है डिबेट के लिए लेकिन कीन नहीं है, अपोजिशन अगर चाहती है, चुके वो फंसी हुई है तो वो इनिशिएटिव ले तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और नहीं चाहती है रहने दे बस, ठीक है। फिर हमने ऑर्डिनेंस के टाइम पे अपना जो काम करना था वो कर दिया, वी डिड आवर पार्ट। देखिए, इशू ये है कि देखिए ना, अपोजिशन रोज आपके प्रोग्रामों में आती है, वो कहते हैं जी ये कानून बड़ा गलत है। हालांकि ये कानून बनाया नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद ये मौजूदा ढांचा जो है सारे का सारा चेयरमैन से लेके और चपड़ासी तक या पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है या पीएमएलएन का लगाया हुआ है। केसेस भी जो 99% केसेस है वो है जो कि इनके दौर में जो है वो खुद भी बने हैं, इन्वेस्टिगेशन के लोग भी इनके लगाए हुए हैं, प्रोसिक्यूशन के लोग भी इनके लगाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि अब इनको हमें नहीं मंजूर, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक मसवदा कानून बनाए, वो आप चले गवर्नमेंट को ना दे, आप पहले मीडिया में ले आए। चलो इस पे फाइनल मैं क्लोज कर रहा हूं इस पे। जावेद साहब आप बता दें, आपने कौन सी क्रेडिबल एफर्ट की? मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई हम कीन नहीं है। आप बता दें कि आपने कौन सी क्रेडिबल एफर्ट की? कोई मुसवदा बनाया हमारे साथ भेजिए, लास्ट मिनट बस ब्रेक पे जाना है। मैं वसीम पहले अर्ज कर चुका हूं कि अगर हम बात करते हैं तो हमें ताना दिया जाता है कि ये फंसे हुए हैं, जिस तरह अभी फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत वक्त, हम इंटरेस्टेड हैं। भाई बात यह है कि अगर आप लेके आए थे ऑर्डिनेंस तो मेरी कहने पे या अपोजिशन के कहने पे लेकर नहीं आए थे, बिजनेसमैन आपके गले पड़ रहे थे कि हमारा हाल क्या कर दिया, ब्यूरोक्रेट आपके गले पड़ रहे थे कि हम क्यों फाइल को एक जगह से दूसरी जगह या साइन करें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी जरूरत तो नहीं होगी मगर रियासत की जरूरत है भाई। पाकिस्तान के अंदर जो आप की जरूरत के पेश नजर आप कोई मुसवदा बना के लाइए ना सामने कर रहे हो लोग, ताकि उस पर डिबेट हो मीडिया में। यार मेरी बात सुन लेना, इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में जो हमारे लोग थे वो अपनी सिफारिशात लेकर गए। अब इनको आगे से, और ये इनकी कमेटी के जो मेंबर हैं वो खुद इतराफ करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कौन समझाए। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता पीटीआई के वज़रा के, वो खुद कहते हैं कि जनाब कौन समझाए उन्होंने। तो बस फिर तो हम ना ही समझे ना, मतलब फिर इस पे टॉक शोज में ही डिबेट होगी। बात ये है कि आप पहले अगर आपको लेकर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाते, आप मीडिया में ले आए।
تاکہ ایک میڈیا تو ڈیبیٹ شروع کریں کہ یہ خامیاں ہیں، یہ ٹھیک ہونی چاہیے، میڈیا تو ڈیبیٹ کرے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بات آپ صرف بات کر کے آتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں. اس کو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں کم از کم آپ میڈیا پہ ہی لائیں تاکہ ڈیبیٹ شروع ہو. اور اگر اس ڈیبیٹ پر اکثریت کی رائے بنے گی تو گورنمنٹ پہ بھی پریشر بنے گا کہ بھائی یار یہ قانون آپ بنائیے. یعنی کیوں ایسے قوانین ہیں کہ گرفتاری سے پہلے بندہ 1.5 سال اندر رہتا ہے. آپ اس پہ کریڈیبل آپ لائیے، مسودہ لائیے، اس پر ڈیبیٹ ہوگی، گورنمنٹ پہ پریشر بنے گا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اور پاکستان میں کورونا کی صورتحال، عید بالکل اب سر پر ہے، تو کیا ہے معاملہ، بریک کے بعد بات کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ایک بہت اچھی خبر ہے کہ الحمدللہ کورونا کے نتیجے میں پاکستان میں اتنی اموات ہرگز بھی نہیں ہو رہی جس کا ہمیں خدشہ تھا، اور جو کہ دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہا ہے ماحول. ظاہر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایک بھی جان جائے تو بہت افسوسناک ہے، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں اگر بات کر رہا ہوں تو صورتحال بہت بہتر نظر آ رہی ہے. کل جب ایک ایسا دن تھا جب دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ 2,60,000 کا اضافہ ہوا. ایک دن میں پوری دنیا میں 2.5 لاکھ سے زیادہ آفیشل کورونا کے مریض پائے گئے. تب پاکستان میں نئے کیسز تھے 1013. اب ٹھیک ہے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں، لیکن بہت واضح طور پر ہمیں اپنی آس پاس کی صورتحال دیکھ کر بھی اور ہلاکتوں کی تعداد سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال بڑی واضح طور پر بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہی چونکہ تقریباً 18,000 ہوئے ہیں، یا 18,000 کے بجائے 80,000 ہوتے تو کل نئے کیسز 1,000 کے بجائے 5,000 ہوتے، 7,000 ہوتے، لیکن ہلاکتیں بھی تو کم ہو رہی ہیں. تو یہ اچھا فگر ہے. یعنی کہ میں اگر آپ کو پچھلے ایک ہفتے کا کوئکلی بتاؤں، 14 جولائی پاکستان میں 67 ڈیتھس ہوئی، 15 جولائی 40، 16 جولائی 49، 17 جولائی 47، 18 جولائی 46، 19 جولائی 31، 20 جولائی 40. تو ایک اور پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے شرح اموات ہے وہ ہے 2.11%. اب بھارت میں اس وقت ہے 2.43%، اور بنگلہ دیش میں بہرحال ہم سے کم ہے، لیکن بھارت میں ایک ایک دن میں بہت زیادہ ہلاکتیں اور کیسز کی تعداد سامنے آ رہی ہے. چیلنج اب ایک یہ ہے کہ آگے 2 بڑے ایونٹس آنے ہیں. ایک تو عید کا ایونٹ جس کی بس تیاریاں سمجھے کہ بس شروع ہو رہی ہیں، اب تو چاند نظر آ گیا تو اب یہ ذرا جو ہے وہ مومنٹم پکڑے گا ہے سارا معاملہ. پھر آگے محرم الحرام ہے. ان 2 حوالوں سے بڑی احتیاط کرنی ہے، خاص طور پر ابھی تو عید آ رہی ہے تو ہم اگر اس کی بات کریں تو، تاکہ یہ جو چیز قابو میں آئی ہے یہ اللہ نہ کرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. پچھلی عید واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس کسی بھی حوالے سے. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت عرصے سے نظر نہیں آ رہی، ہم ذرا ان سے پوچھیں گے بھی اس حوالے سے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح پوسٹ میڈیکل کالج، آف کورس جناح ہاسپٹل اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہر حوالے سے، طب کے شعبے کے حوالے سے. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم وسیم. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کو بھی بہت عرصے بعد ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کورونا کے حوالے سے ابھی میں نے کچھ نمبرز بھی بتایا اور ایک ماحول بھی نظر آ رہا ہے. ایک کچھ دن ایسے آ گئے تھے کہ جب ہمیں نظر آ رہا تھا ہر فرد کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یا بیمار تھا یا متاثر تھا یا اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماحول نسبتاً بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی، لوگوں کی احتیاط، اس سب کا فائدہ ہوا ہے ہمیں. کس چیز نے ہمیں بچا لیا ہے؟ وسیم آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ٹو ٹیک می آن دا شو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت شکر الحمدللہ کہ اللہ میاں نے ہم پر بڑی مہربانی کی اور پاکستان ہر لحاظ سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کے کیسز ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کم ہوئے ہیں. اور یہ ہم کراچی کے سارے گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے، جس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پیشنٹس کس رفتار سے آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور اس وقت ڈیفینیٹلی نمبرز بہت ڈکلائن ہوئے ہیں. آپ ڈیتھ سے بھی اینالائز کر سکتے ہیں. گو کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ملک بھر میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن سندھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی خاصی زیادہ ہے، لیکن مورٹیلٹی فگرز الحمدللہ پاکستان کے بہت کم ہوئے اور نمبر آف کیسز بھی بہت کم. کس فیکٹر نے آپ کے خیال میں کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ کیونکہ برابر میں ہی بھارت ہے، وہاں تو اللہ معاف کرے بہت حال خراب ہو گیا ہے. ایران میں حال بہتر ہو کر پھر دوبارہ خراب ہو گیا ہے. یہاں مجھے یاد ہے کہ سارے ڈاکٹرز پریس کانفرنسز کر رہے تھے، اینڈ آف کورس آئی ہیو نو ڈاؤٹ آن دیئر انٹینشن. وہ ان سب کے درد میں دل میں درد تھا، درد دل تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ جس سے لگ رہا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کمپلیٹ نہیں کیا تو بہت کام خراب ہو جائے گا. لیکن لاک ڈاؤن ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، پھر بھی کام خراب نہیں ہوا الحمدللہ. تو کس چیز نے بچایا ہے؟
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी काम ख़राब हमारा नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो रहेगी, और मैं इससे कोई वो नहीं कर रही कि लोग जो है बात सुनते ही नहीं है। अगर आप लोगों को कहें कि मास्क पहने, तो बाहर आप निकल के देख लें तो अक्सर लोग जो हैं, ज़्यादातर तादाद ऐसी होती है जो मास्क लगाते ही नहीं है। हाँ। उनको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशंस में ना जाएं, वो कोशिश करते हैं कि छुप छुपा के कॉन्ग्रीगेशंस कर लें। तो मेरा ख्याल में ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हुकूमत कुछ कह रही है तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है, और डॉक्टर्स अगर कुछ तजावीज़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कौम का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है, हम सब का फ़ायदा है। और नेचुरली हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उस पर इतना वर्कलोड पड़ जाएगा। फिर एक दफ़ा हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पिछली ईद पे, तो अब हम चाहते हैं कि इस ईद पे खुदारा सब लोग घरों पे रहें। ये जो मेल जोल और रवाबित एक दूसरे से बढ़ाते रहते हैं, मेरा ख्याल में ये काम नहीं करना चाहिए इस दफ़ा। अदरवाइज वील फॉल इनटू ट्रबल दिस सेम वे एज इट हैपेंड लास्ट टाइम, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए अब इस दफ़ा बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अभी हम ये क्योंकि इस वक्त के बाद फिर मुहर्रम हराम भी आएगा, तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। और एहतियात फिर वही है जो बड़ी बेसिक्स हैं, हाथ धोना, अगर हाथ किसी से टच भी हो गया है, मिल गया तो सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, यही सारी चीजें सही है। बिल्कुल वही एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। एक और बात भी है कि इस दफ़ा हमारे पास बारिशों का सीज़न भी है, तो और बीमारियां फैलेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेसेस आ जाते हैं ईद के, बकरा ईद के ज़माने में। इसके अलावा डेंगी आ जाएगा। आप देखें बारिश के ज़माने में डेंगी, मलेरिया, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, इस तरह की बहुत एलिमेंट्स आ जाएंगी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके अलावा एक आ रही है जो ऐसे मौसम में आती है, जी कॉन्गो बहुत आएगा। आप देखिएगा कि कॉन्गो के भी बहुत मरीज हमारे पास आ जाते हैं, कॉन्गो क्राइमियन हेमरेजिक फीवर। सो वी हैव टू बी केयरफुल नाउ। अच्छा, अब ये बकरा ईद आ रही है, तो ये किसी भी तरीके से ये जानवर या उसके गोश्त या इससे तो ट्रांसफर किसी भी तरीके से नहीं होता ना, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। देखिए ये एक्चुअली अगर आप शुरू में देखें तो वुहान में जो है ये स्प्रेड जो हुआ था, ये तो एनिमल मार्केट से हुआ था। इट वाज सेड कि एनिमल मार्केट से ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुआ था ये इलनेस, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। सो दैट इज व्हाट द की वाज। सो वी कैन नॉट से राइट नाउ, लेकिन कॉन्गो तो हमें पता है कि जहाँ टिक बाइट से हमारे पास ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकता है। इन इन्फेक्टेड टिक कैन गिव यू कॉन्गो। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। एक चीज नहीं है जिससे हमें केयरफुल होने की जरूरत है। और कोविड तो है ही एक पेंडेमिक जिसमें हम लोगों को बहुत केयरफुल होने की आपको क्या ये लग रहा है कि इसका पीक हमने गुजार लिया है या अभी आना है? मुझे लगता तो है कि पीक गुजर गया है किसी तरह, और कर्व जो है वो फ्लैटन हो गया है। लेकिन हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि रिकरेंस ऑफ दैट पीक या रिसर्जेंस ऑफ द इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि वी नीड टू बी केयरफुल। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक वजाहत हो गई है। और अगर आप मतलब आपका बड़ा ये ज़ाती मामला है, तो इस पर आप अगर आप सिर्फ बताना चाहें तो, क्योंकि इसमें कुछ सियासी जमात के लोगों ने वैसे भी कुछ कहा, आपकी तबीयत ज़रा कुछ नासाज थी। लोगों ने कहा कि जनाब आप ज़ाहिर जिना मेडिकल और ये सारा कुछ देखती हैं, लेकिन आपने एक प्राइवेट अस्पताल को चुना था, जो कि बहुत ही आपका ज़ाती मामला है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अगर आप बताना चाहें तो, यानी उसको इस तरीके से वो पेश किया गया कि जनाब इसका मतलब सेहत की सहूलियात इतनी नापैद हैं कि जो रेलिवेंट लोग हैं उनका भी एतमाद नहीं है अपनी फैसिलिटीज़ पर। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है वसीम, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ये बात। मैं बिल्कुल हम लोग डॉक्टर्स होने के साथ साथ इंसान भी हैं, और आई मस्ट टेल यू कि ये हर एक का प्राइवेट राइट होता है कि वो किसी भी डॉक्टर को चूज़ कर ले और किसी भी इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर ले। आम हालात में मैं हर वक्त JPMC में हर एक को बुलाती रहती हूँ, और हर कोई आता है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं। लेकिन ये एक वो इंस्टीट्यूशन है, इदारा है जो गरीब लोगों के लिए है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जिनको वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो प्रिविलेज क्लास को भी मिलती है। सो वो चीज़ें यहाँ पे मैसर हैं जो आम जगहों में नहीं है। मैं बहुत बीमार थी, एंड लेट मी टेल यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ विच इज़ कैंसर, एंड फॉर दैट इफ़ आई हैव गॉन टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और मेरा राइट है कि मैं किसी भी डॉक्टर को जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह द डॉक्टर ओवर देयर हुएवर ट्रीटेड मी वाज वेरी वेरी गुड। आई एम स्टिल अंडर ट्रीटमेंट, और इस बात पर तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए कि डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम सच एन एलिमेंट आई एम कमिंग टू वर्क, एंड आई हैव नॉट
shied away from my duty at all. تو You have been diagnosed کسی کو with ایسی بیماری ہو cancer recently, جو آپ absent نہیں بہت Yes, عرصے I have been operated. Yes, جو میں آپ کو کچھ دنوں کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی وہ I was diagnosed and operated for cancer and I'm under chemotherapy at the moment and I have nothing to hide about this. اس لیے کہ یہ زندگی اور موت کا سفر ہے، لیکن بہرحال اللہ میاں نے جس طرح بھی لکھا ہے گزر ہی جائے گا اور انشاءاللہ اللہ میاں ضرور گزار دے گا. I'm very determined کہ انشاءاللہ اللہ will help us fight this also. Like we have fought on many fronts, انشاءاللہ I will try and fight this front as well. نہیں، اور آئی ایم شور چونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے اپنے نیوز اینکرنگ کے زمانے سے، جب کراچی میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا، بم دھماکوں کا، دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا، اور جب لوگ لٹرلی اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے میں لوگ گھبرا رہے ہوتے تھے، اپنے گھر کے باہر نہیں لوگ بیٹھتے تھے. اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہاسپٹل میں جب لاشیں پہنچ رہی ہوتی تھیں، اور مجھے کراچی کا وہ ماحول یاد ہے کہ کتنا خوفزدہ ماحول تھا، تب ہمیں نظر آتا تھا کہ مردوں کے ہجوم میں ایک خاتون جو ہے وہ کس انداز سے جناب باڈیز لے کے اور آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں. تو آپ کی خدمات سب نے دیکھی ہیں، تو آئی ایم شور کہ ابھی جب آپ نے بتایا ہے تو لوگ بہت دل سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ، پورا پاکستان پوری دنیا دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ لوگ دعا بھی کر سکیں تو آپ، یعنی ابھی یہ کس مرحلے پر ہے، کیا ہے، اگر آپ بتانا چاہیں تو. اس طرح میں نے کہا آپ ذاتی ایک معاملہ ہے. جی بالکل. I have recently been diagnosed for CA colon اینڈ مجھے آپریٹ کیا گیا تھا. مائی سرجن واز اے ویری فائن مین. انہوں نے مجھے آپریٹ کیا تھا ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر. ان کا نام ڈاکٹر انعام تھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر مجھے کیمو تھراپی شروع ہو گئی ہے اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ، اور میں اس وقت کیمو تھراپی کے انڈر بھی ہوں. تو میری فرسٹ سائیکل ہو گئی ہے، 12 سائیکل سے میں نے گزرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا، اور میں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے. انشاءاللہ اس وقت اللہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا. اینڈ آئی ایم ڈٹرمنڈ کہ انشاءاللہ with the help of so many prayers Allah will help me out. نہیں، فار شور انشاءاللہ. آج آپ کی اس گفتگو کے توسط سے بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سنا بھی ہے، تو ہم سب بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اتنی صحت یاب ہو جائے کہ آپ دوبارہ کام پر واپس آ جائیں، چونکہ آپ تو ان کیموز کے درمیان بھی آپ ماشاءاللہ یو آر بیک ٹو ورک ناؤ ماشاءاللہ، لیکن آپ پہلے سے زیادہ مستعدی سے انشاءاللہ جلد نظر آئیں گی. سب کی بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو صحت کامل عطا فرمائیں. تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سیمی جمالی صاحبہ، جناح پوسٹ میڈیکل کالج کے حوالے سے بہت مشہور و معروف نام، اور ابھی انہوں نے بتایا ہے. تو اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بڑا ایک ذاتی قسم کا یہ معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر بات اٹھائی تھی، ٹاک شوز میں بات ہوئی، تو ہم نے کہا کہ ان سے یہ بات بھی پوچھ لیں. بلکہ میں تو ایزیوم کر رہا ہوں کہ آئی ایم شور اگر وہ ان کا علاج اگر وہیں ہو رہا ہوتا تو شاید وہ اخراجات بھی ان کو برداشت نہ کرنے پڑتے. جب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئیں تو اس کے اخراجات بھی خود ہی ظاہر ہے برداشت پھر کرنے ہو رہے ہوں گے آئی ایم ایزیومنگ. تو لیکن ایک موذی مرض سے لڑ رہی ہیں، ڈائگنوز ہوا ہے ان کو ریسنٹلی، تو بہت ساری دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ کورونا کی وبا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم سب بحیثیت قوم اس کو قابو میں ہی رکھیں، بہت احتیاط کریں، اور انشاءاللہ مل کر اس وبا سے نکلیں. زندگی رہی، صحت رہی، تو کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.